दिल्ली मरकज बयान में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। पूरे दीन और इस्लाम की बुनियाद इताअत पर है। दीन इस्लाम की बुनियाद इताअत पर है और कुफ्र और शिर्क की बुनियाद ख्वाहिश पर है। कुफ्र की बुनियाद ख्वाहिश है और इस्लाम की बुनियाद इताअत है। इताअत का किसे कहते हैं? इताअत कहते हैं अपने आप को अल्लाह के हुक्म के ताबे करना, अपनी चाहत और हालात के खिलाफ। चाहत और हालात के खिलाफ। चाहत तो अंदर का तकाजा है, हालात बाहर का तकाजा है। इन दोनों एतबार से, इसलिए कि इस्लाम के दो दुश्मन हैं। एक दुश्मन बाहर है, एक दुश्मन अंदर है। एक दुश्मन अंदर है, वो नफ्स है। एक दुश्मन बाहर है। दोनों से मुकाबला करना है, दोनों से मुकाबला करना है। तो मैंने अर्ज किया कि इन दो दुश्मनों का मुकाबला करना है। एक अंदर की चाहतें और एक बाहर की रुकावटें। एक अंदर की चाहतें और दूसरे बाहर की रुकावटें। इन दोनों के खिलाफ कदम उठाना ये इताअत है। अगर यूं देखा जाए कि इस वक्त हालात का तकाजा यूं है तो यूं कर लिया जाए, और इस वक्त हालात का तकाजा ये है तो यूं कर लिया जाए। ये बात समझनी चाहिए कि ये मिजाज दौरे सहाबा में मुनाफिकीन का था। ये मिजाज किसका था? बिल्कुल पक्की बात है, मुनाफिकीन का ये मिजाज था कि तुम नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, हज भी करो और दीन की मेहनत भी करो, मगर हालात देखो। जिनका दीन हालात के ताबे होता है उनका दीन नाकिस होता है और उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि जब कोई हुक्म आता है तो उस हुक्म के आने पर हालात देखते हैं कि ये हुक्म तो आया है, मगर ये हुक्म इन हालात में चलेगा या नहीं चलेगा। ये मिजाज किसका होता था? मुनाफिकीन का। पक्की बात है। अल्लाह ताला ने कुरान में मुनाफिकीन का हाल इसी तरह बयान किया है। वमिन अन्नासी मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, कि ऐसे भी लोग हैं जो कुफ्र और इस्लाम के बॉर्डर पर चलते हैं। कुफ्र इस्लाम के बॉर्डर, इन्होंने बॉर्डर पकड़ा है चलने के लिए। चलने के लिए क्या पकड़ा? बॉर्डर। जी हाँ, हालांकि अहादीस में तो बॉर्डर से बचकर चलने का हुक्म है और कुरान में भी है। ला तक़रबू माल यतीम, ला तक़रबू ज़िना, ला तक़रबू, कि तुम दूसरों के हुकूक में भी हुदूद से बचो और अल्लाह के हुकूक में भी हद से दूर रहो। ला तक़रबू ज़िना, ला तक़रबू माल यतीम, कि हद के करीब मत जाना। आप जानते हैं कि अगर एक मुल्क की हद को कोई पार कर ले बेख्याली में, ऐसे ही टहलते टहलते डोलते डोलते, तो दूसरे मुल्क वाले उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, उनका उज़्र कबूल नहीं करते। उनका उज़्र कबूल नहीं करते। वो लाख के हैं कि हमें तो खबर नहीं थी, हमें तो मालूम नहीं था, हम तो पहली बार आए थे, हम तो घूमने निकले रात को, हम पता नहीं चला हद कहाँ है। जी हाँ, बहुत से मुल्कों में दूसरे मुल्क वाले जेलें काट रहे हैं। किसकी वजह से? कि हद पार कर गए। ये समझने की बात है। हद पार कर गए तो दूसरे मुल्कों में जेलें काट रहे हैं बेगुनाह। गुनाह क्या किया? हद पार कर गए। सुनो गौर से बात, जब दुनिया वालों की अपनी हदें कायम करने पर, एक हद से गुजर जाने पर जेल हो जाए, तो जो अल्लाह की हदूद को पार कर जाएंगे उनकी जेल कि जहन्नम उनकी जेल है। पक्की बात है कि हद से पार हो गए। इसको मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ने हदूद कायम की है। जिस तरह बंदों ने अपनी हदूद, ये हमारा मुल्क है, तुम्हारा मुल्क है, हमारा खेत ये तुम्हारा खेत, हद कायम होती है। खेतों के दरमियान डोल बनती है, समझ आ रही ना बस। इसी तरह अल्लाह ने हदूद कायम की है। तो मुनाफिकीन ने चलने के लिए रास्ता ये बनाया तीसरा, एक तो कुफ्र का
راستہ، ایک اسلام کا راستہ، انہوں نے بنایا ایک درمیان کا راستہ. ہاں یہ ہے وہ. یہ کون سا راستہ ہے؟ درمیانی راستہ. کہ ہم تو درمیان میں چل رہے. حالات دیکھیں گے، اگر اسلام میں حالات خراب ہوئے تو کفر کی طرف پلٹ جائیں گے، اور اگر کفر میں حالات خراب ہوئے تو اسلام کی طرف پلٹ جائیں گے. یہ بہروپی ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ ہاں بہروپی ہے. یہ حالات کے تابع ہو کے چلیں گے. اللہ کا ان سے کوئی وعدہ نہیں، نہ ان سے کام لینے کا وعدہ ہے، نہ ان کے لیے وعدے پورا کرنے کا وعدہ ہے، کچھ نہیں. کیونکہ انہوں نے دین کو کھیل بنایا، حالات کو سامنے رکھ کر دین پر چلنے کا فیصلہ کیا. تو اللہ نے قرآن میں ان کا حال بیان کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں. إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. کہ ان کے لیے دونوں جگہ نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے کام لیں گے، نہ انہیں اختیارات دیں گے، اور نہ دنیا میں ان کو برکتیں دیں گے کیونکہ ان کا دین ناقص ہے. اور آخرت کا نقصان اس لیے کہ آخرت میں تو وعدہ کمال دین پر ہے، جزوی دین پر نہیں ہے. اس پر ہے کمال دین پر. تو میں نے ایک بنیادی بات عرض کی ہے کہ دین میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے. دین میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے. اپنے اختیار، اپنے حالات اور اپنی چاہت کے اعتبار سے اسلام کے احکام چھانٹ کر اپنے لیے طے کر لے اور باقی کو چھوڑ دے. یہ خواہش کا دین ہے، حکم کا دین نہیں ہے. آپ دیکھیں لوگ کھانا کھانے بیٹھیں تو اپنی مرضی کی چیز لیں، باقی چھوڑ دیں. مجھے یہ کھانا، یہ نہیں کھانا ہے. بازار جاویں تو اپنی مطلب کی چیز لیں، باقی چھوڑ دیں. یہ خواہش ہے. فرماتے تھے کہ دسترخوان پر بہت ساری نعمتیں رکھ کر ایک پیالی میں سرکہ بھی رکھ لے کہ سرکہ کھانا سنت ہے، تو فرماتے تھے سنت جب ہوتا جب اس کے دسترخوان پر سرکے کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا. مثال ہے یہ مثال. سنت کب ہوتا؟ دسترخوان پر سرکے کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا. پھر کہا جاتا ہے کہ ہاں اس نے سنت پر عمل کیا. ساری خواہش کے کھانے جمع کر کے ایک پیالی میں سرکہ رکھے کہ سرکہ کھانا سنت ہے. تو کہ سنت جب ہوتا جب سرکے کے علاوہ دسترخوان پر کچھ نہ ہوتا. میں مثال دے رہا ہوں کہ لوگ بہت ساری خواہشات پوری کریں گے، اس کے ساتھ ایک سنت. تو بات کو بہت دھیان سے سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام آتے ہیں وہ انسان کی چاہت کے، طبیعت کے، حیثیت کے، معمول کے خلاف آتے ہیں. کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم حکم پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے، حکم پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے. یہ آزمائش نہ کافروں کی ہوگی نہ منافقین کی ہوگی، اس لیے کہ وہ کام کرنے والے نہیں ہیں. یہ آزمائش ہوگی عبادت کرنے والوں کی، دعوت دینے والوں کی، اطاعت کرنے والوں کی. آزمائش اطاعت کرنے والوں کی ہوتی ہے. آزمائش اطاعت کرنے والوں کی آزمائش ہوتی ہے. نافرمانوں کا امتحان نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو نافرمان ہیں وہ تو تعلیم میں اور یعنی اطاعت کے میدان میں آئے نہیں، ان کا کیا امتحان ہوتا ہے اطاعت کرنے والوں کا. تو اللہ تعالیٰ اس میں حکم لاتے ہیں پہلے حیثیت کے خلاف. دیکھو میری بات توجہ سننا، یہ کام بہت اونچا کام ہے. یہ کام بہت اونچا کام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کام انبیاء علیہ السلام والا کام ہے، اونچا کام ہے. کہ اس کام میں جو امتحان آئے گا اور اس کام میں جو ابتلا آئے گی وہ ابتلا بھی سخت آئے گی. کیونکہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ہماری طرف آئے گا اس پر حالات اور مصائب اس پانی کے سیل سے زیادہ قوت سے آئیں گے جتنا پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے. آپ نے دیکھے پانی کے جھرنے،
پانی کے جھرنے ہوتے ہیں، اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے پہاڑ کی چوٹی سے، وہاں سے پانی پگھل کر تیزی سے نیچے اور چٹانوں کو سرکا دیتا ہے، اتنی قوت سے پانی آتا ہے اوپر سے، اس کی آڑ میں کوئی آ نہیں سکتا، بہت تیز اس کی رفتار ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی ہمارے اس کام میں ہماری طرف آئے گا، اس کی طرف بیماریاں، حالات، پریشانیاں، ابتلاءات اس سے بھی زیادہ قوت سے آئیں گی جتنا پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف سے قوت سے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کام کے کرنے والوں پر امتحانات آئیں گے، لیکن شکایت کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا شکایت نہیں کر سکتے کہ شکایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس راستے سے خوش نہیں ہیں۔ جو آدمی جس راستے سے خوش ہوتا ہے اس راستے کی تکلیف پر بھی خوش ہوتا ہے، شکایت نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، میرے ساتھ یہ ہوا، شکایت نہیں کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت میں فقر کا اور تنگی کا راستہ اختیار کیا ہے، ورنہ آپ کو بادشاہت والی نبوت مل رہی تھی۔ آپ کو نبوت کون سی مل رہی تھی؟ بادشاہت والی۔ میں کہ نہیں، مجھے تو چاہیے نبوت فقر و فاقے والی، تاکہ مل جائے کھانے کو تو شکر کروں اور نہ ملے تو گریہ زاری کروں، اللہ سے مانگوں۔ میں تو محتاجگی والی نبوت چاہتا ہوں، فاقے والی۔ تو ایک موقع پر آپ نے بد دعا کی، اس لوگوں کے لیے آپ نے بد دعا کرنی چاہیے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کو اس کا حق نہیں ہے کہ آپ بد دعا کریں۔ ستانے والوں کو ہم جانتے ہیں، چاہے ہم ان کو ہدایت دے کر معاف کریں یا ان کو عذاب دے کر جہنم میں ڈالیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ ظالم ہے۔ آپ شکایت نہ کریں۔ سنو غور سے، ستانے والے کفار و مشرکین جو آپ کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے بد دعا، اللہ فرمایا کہ نہیں، آپ یہ نہ کریں، آپ کو اس کا حق نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتے، ممکن ہے کہ اللہ تعالی کو ہدایت دے کر آپ کا معاون اور آپ کا مددگار بنا دے۔ سنو تو صحیح، اس عجیب بات ہے۔ آپ آج بد دعا کریں ان کے لیے، ستانے والوں کے لیے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے کر کل آپ کا مددگار بنانے والے ہیں۔ جی ہاں، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو سفیان کو قتل کرنے لگے تو آپ کی ہدایت یاد آئی کہ کوئی نیا کام مت کرنا، ان کو چھوڑ دیا، اللہ نے ابو سفیان کو ہدایت دے دی، اللہ نے بڑا کام لیا۔ سنو غور سے بہت جا کر، تو آدمی بعض مرتبہ کسی سے پریشان ہو کر بد دعا کر دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ جس راستے میں یہ چل رہا ہے اس راستے میں نبیوں کی لائن کی ناگواری آئیں گی۔ اس راستے میں کیا آئیں گی؟ نبیوں کی لائن کی ناگواری آئیں گی، اسے نہیں معلوم، وہ چھوڑ دے گا، یہ شکایت کر بیٹھے گا، یہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائے گا کہ میرے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے۔ باتیں کرتے ہیں بادشاہت والی، اور نبی ان کے کون ہیں؟ کہ نبی ان کے وہ ہیں جنہوں نے نبوت لی ہے فقر والی، اور یہ باتیں کرتا ہے بادشاہوں والی۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ شکایت کی اجازت نہیں ہے، شکایت کی اجازت نہیں ہے۔ ہم حکم لائیں گے اور حالات لائیں گے آپ کی چاہت کے خلاف، لیکن شکایت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس کام میں تو شروع سے لے کے آخر تک ابتلاءات ہیں، تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں حکم لا کر کہ ذکر، عبادت، تلاوت، دعوت، نقل و حرکت، 24 گھنٹے کے اعمال، دعائیں، سب اس سارے احکام کا جو اصل مقصد ہے وہ اطاعت پیدا کرنا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا۔